खुदावन जिंदगी देता है, सलामती बख्शता है। आए हम खुदावन के मुकद्दस कलाम में से आज हम मौजज़ात मसीह के सिलसिला में खुदावन यीशु मसीह के पहले मौजज़ा पर गौर करेंगे। खुदावन के मुकद्दस कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसका 2 बाब पहली आयत से 3 आयत तक खुदावन के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 2 बाब पहली आयत से 3 आयत तक। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यीशु की माँ वहाँ थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। कलाम को उसका पढ़ा और उसमें गाना आप सबों के लिए वैसे करता है। हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर एक सच्चा जिंदा गवाह बनकर आया और यशायाह नबी के सहीफा में उसकी बाबत पेशगोई की गई कि मैं तुझे उम्मतों के लिए गवाह मुकर्रर करूँगा। तो वो जब गवाह बनकर आया तो इस दुनिया के अंदर उसने आकर अपनी खिदमत की और उस खिदमत के 3 रुख हम देखते हैं। कितने रुख देखते हैं? कितने? 3। पहला रुख उसका ये है कि वो तालीम देता था। क्या करता था? क्या करता था? तालीम देता था। और दूसरा रुख ये है कि वो मनादी करता था। क्या करता था? मनादी करता था। फिर तीसरा रुख ये है कि वो बीमारों को शिफा देता था। तो इस तरह से 3 रुख थे उसकी खिदमत के। उसने अपने आप को बतौर खादम जब पेश किया है तो खिदमत उसने की है, लेकिन उसकी खिदमत तालीम के बगैर नहीं। फिर मनादी जब करता है हम कह सकते हैं कि उसकी खिदमत मनादी के बगैर नहीं है। वो एक अच्छा मनाद था। आज हम देखते हैं कि लोग ज़्यादा शिफा पर जोर देते हैं और अक्सर उनको पूछा जाए तो आपकी मिनिस्ट्री क्या है, तो वो कहते हैं हमारी हीलिंग मिनिस्ट्री है। लेकिन याद रखें, बगैर तालीम के कोई शिफा नहीं है। हौसे ने कहा था कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक होते हैं। विदाउट नॉलेज, बगैर तालीम के क्या होते हैं? हलाक होते हैं। तो तालीम का होना बड़ा ज़रूरी है। तालीम से तरबियत होती है। तो जब तक तरबियत ना हो कोई अच्छी जंग नहीं लड़ सकता, कोई अच्छी दौड़ नहीं दौड़ सकता। तो यीशु मसीह ने तालीम पर जोर दिया। हमें भी इस बात को कभी नहीं भूलना। मौजज़ात मसीह के मज़मून को जब हम देखते हैं तो इस दुनिया के अंदर मौजज़ात में से हम तालीम को देखेंगे कि तालीम क्या है। उसने मौजज़े किए, तालीम क्या है, क्योंकि बगैर तालीम के कोई मौजज़ा नहीं, कोई शिफा नहीं। अगर मौजज़ा दुरुस्त होगा तो उसके पीछे तालीम है। तो आज हम इस हवाले को देखते हैं। यूहन्ना की इंजील 2 बाब में लिखा, फिर तीसरे दिन। कौन से दिन थी? तीसरे दिन। इसका मतलब है कोई दूसरा दिन भी था, फिर कोई पहला दिन भी होगा। तो उसने जब खिदमत का आगाज किया तो हर दिन वो खिदमत करता था, हर रोज वो खिदमत करता था। यहाँ तीसरे दिन का जिक्र है तो तीसरा दिन मसीहत में बहुत ही अहमियत का हामिल है। हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तो कौन से दिन? तीसरे दिन। उसका सबसे बड़ा मौजज़ा यही है कि वो खुद मुर्दों में से क्या हुआ है? जी उठा। और
جب اس نے معجزات کیے ہیں تو معجزہ، پہلا معجزہ آج ہم نے پڑھا، تیسرے دن 3 کا عدد بھی بڑا ہے۔ کتاب مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور کیا ہے، روح القدس، کتنے ہو گئے؟ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اس میں 3 اقنوم ہیں، 3 شخصیات ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ پھر کہا یہ جاتا ہے نوح کی کشتی کے جو درجے تھے وہ بھی کتنے تھے؟ 3 تھے۔ وہ کشتی ایک خاندان کو بچا سکا، اور جو لوگ باپ، بیٹے، روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں وہ سارے بچ جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو نوح کی کشتی کے 3 درجے، پھر تثلیث میں 3 کا عدد پایا جاتا ہے، پھر یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا مکاشفہ تیسرے روز کا ہے۔ اکثر اوقات لوگ اسی بات کو ڈاکٹرائن بنا لیتے ہیں، تھیالوجی بنا لیتے ہیں، ایک اصول بنا لیتے ہیں، اور بعض اوقات خادم کہتے پھرتے ہیں اچھا 3 دن کرو ذرا، اچھا جی 3 دن دعا کرو۔ تو 3 کا عدد فتح مندی کا عدد ہے، 3 کا عدد جو ہے یونٹی کا عدد ہے، اتحاد کا۔ جب ہم 3 کی بات کرتے ہیں تو یونٹی ہے، اتحاد ہے۔ تو تیسرے دن اس نے اپنی خدمت کو یونائٹ کیا، اور اس کی خدمت کے بھی ہم رخ دیکھتے ہیں، کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کیا کیا؟ تعلیم دینا، منادی کرنا اور شفا دینا۔ اب یہاں غور کرتے ہیں تیسرے دن کانا گلیل، یہ مشکل لفظ ہے، کانا گلیل، گلیل سمجھ آتا ہے، کانا کیا ہے؟ یہ جو چھوٹی یہ اور زیر ہے، یہ کا کی کے یعنی ایک طرح سے ریلیشن ہے، تعلق ہے، 2 الفاظ کو جوڑا گیا ہے، ایک ہے کانا اور ایک ہے گلیل۔ کانا کیا ہے؟ کانا کا مطلب ہے شہر۔ کیا مطلب ہے؟ شہر۔ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ سٹی۔ کیا جی؟ سٹی، شہر، سٹی۔ کس کا؟ گلیل کا شہر۔ یسوع مسیح کی منسٹری جو ہے، خدمت جو ہے، وہ گلیل کے گرد و نواح میں گھومتی ہے، گلیل کے شہروں میں گھومتی ہے، گلیل کے گاؤں میں گھومتی ہے۔ پھر گلیل کی جھیل پر ہمیں وہ خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو گلیل کی جھیل، گلیل کا علاقہ یسوع کی خدمت کے لیے بڑا اہم ہے۔ گلیل کے رہنے والوں کو لوگ گلیلی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اور ایک لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں یسوع گلیلی تھا، گیل نہیں تھا، کیا تھا جی؟ گلیلی تھا۔ جیسے ہم نے ایک اور موضوع میں پڑھا پچھلے دنوں کہ وہ ناصری کہنا ہے، تو ناصری کہاں سے؟ ناصرت سے۔ تو جہاں جہاں اس کا تعلق، وہ پیدا کہاں ہوا؟ بیت الحم، تو وہ بیت الحمی بھی تھا، بیت الحم کا رہنے والا بھی تھا۔ پھر ہم نے غور کیا وہ ابن خدا ہے، اس کا تعلق اوپر ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو کانا گلیل کا مطلب ہے گلیل کا شہر۔ اور یاد رکھیں یسوع گاؤں گاؤں بھی پھرتا رہا اور شہر شہر بھی پھرتا۔ اس لیے گاؤں کے لوگوں کو بھی معجزے چاہیے اور شہر کے لوگوں کو بھی کیا چاہیے؟ معجزے چاہیے۔ یہ شہر ہے کانا گلیل۔ گلیل کے شہر میں ایک شادی تھی، خاص تقریب تھی۔ شادی سب جانتے ہیں شادی کیا ہوتی ہے، کس کس کی شادی ہوئی؟ جنہیں دیکھ رہا کرنا تو ڈاکٹر نہیں ہے، کس کس کی شادی ہوئی؟ شاباش، اقرار کریں گے اتنا ہاں 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 کر کے تو شادی کی تھی، تو پھر ہونا بلا بیٹھے ہوتے۔ تو شادی سب جانتے ہیں، شادی کا مطلب ہوتا ہے خوشی، شاد سے شادی ہے، اس کی جڑ جو ہے شاد ہے، شاد کا مطلب ہوتا ہے خوشی، شادی خوشی، شاد خوش، میں شاد۔ پھر وہ داؤد کہتا ہے میں خوش ہوں جدوں مینوں وہ تو ایسا جو بیاہ ہویا کہ مینوں آکھن لگے کتنے جاؤ جی؟ خدا دے گھر چ۔ ایسے لگتا ہے ایسی شادی ہوئی ہے، میں خوش ہوں۔ تو خوشی شادی کی تقریب ہے، اور اس شادی میں پہلی آیت میں لکھا ہے، آخری جملے کا آخری حصہ ہے، لکھا ہے یسوع کی ماں وہاں تھی۔ کون تھی وہاں؟ یسوع کی ماں۔ یسوع کی ماں وہاں تھی۔ ماں کا نام بتائیں؟ مریم۔ کیا نام ہے؟ مریم۔ تھوڑا سا ذرا احترام سے بولیں۔
جب بھی بولا کرے نا تو ساتھ مقدسہ بولے، کیونکہ خدا کے فرشتے نے اس کا اقرار کیا کہ وہ عورتوں میں کیا ہے جی، مبارک ہے، افضل ہے، مقدس ہے، پاک ہے، اور اگر وہ پاک نہ ہوتی تو یسوع کو پیدا کرنے کے لائق نہ بنتی۔ اس لیے جب خدا کی حضوری میں اس نے محنت کی ہے تو اس کا ریوارڈ خدا نے دیا، اسے مقدس کہا، مبارک کہا، خوش قسمت کہا۔ تو ہم بھی جب نام لیں تو پورا نام لیں، کیا جی، مقدسہ مریم۔ بعض لوگ اسے ماں سمجھتے ہیں، ہم بھی ماں سمجھتے ہیں، ہاللیلویا۔ مقدس ماں ہے، مقدسہ مریم ہے، کیونکہ یسوع جیسے ابن خدا کہلایا، ابن ابراہیم کہلایا، ویسے یسوع ابن مریم بھی کہلایا۔ ابن مریم، ابن یوسف نہیں، ابن مریم، ابن خدا، ابن ابراہیم، ابن داؤد۔ یوسف اس کا پالنے والا باپ ٹھہرا، لیکن جب اس کو جسمانی طور پر ہم دیکھتے ہیں، جسم کی ولادت کے طور پر، تو کہتے ہیں ابن مریم۔ اور ماں کا نام کیا ہے جی؟ پھر بولے مقدسہ مریم۔ ہاں، کانے گلیل کے اندر، گلیل کے شہر کے اندر تیسرے روز ایسا ہوا ہے، ایک شادی ہے، اور اس شادی میں یسوع کی ماں تھی، اور آگے دیکھیں، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں کیا تھی؟ اس کا مطلب ہے مقدسہ ماں کی بھی دعوت تھی، یسوع کی بھی دعوت تھی، انویٹیشن تھا، اور شاگردوں کو بھی کیا تھا؟ انویٹیشن۔ اسی طرح سے اس گھر کے مالک نے، جس کے بیٹے کی شادی تھی، اس نے اور رشتہ داروں کو بھی بلایا ہوگا، انوائٹ کیا ہوگا۔ تو پہلی بات جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے اس شادی کے اندر اس گھر والے نے پسند کیا کہ یسوع کو انوائٹ کیا جائے، مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کے نہ صرف خوشی کے لمحات بلکہ ہر لمحے ہماری زندگی میں کون ہونا چاہیے؟ کون ہونا چاہیے؟ یسوع ہونا چاہیے، یسوع موجود ہونا چاہیے، یسوع کو دعوت دینی ہوگی۔ پھر مقدس ماں ہے، شاگرد بھی مقدس تھے، ماں بھی مقدس ہے، تو مقدسوں کو بھی ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، ان کو بھی کبھی کبھی دعوت دینی چاہیے، آؤ جی ہمارے گھر، وہ خوشی کا موقع ہو، ایسے لوگوں کو بلائیں جو دعا کرنے والے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم مقدسوں کو بھول جاتے ہیں، کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ساری دنیا کو بلا بھی نہیں سکتے، مشکل ہوتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ جو آپ کے دعائیا لیڈر ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، وہ ضرور آپ کے ساتھ شامل۔ تو پہلی بات ہمیں یہ ملی کہ اس شادی میں یسوع کی دعوت، انوائٹ تھا۔ ہماری زندگی کے اندر اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم سب کو دعوت دیتے ہیں لیکن یسوع نہیں دیتے۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں۔ پورے حوالے کو آپ جانتے ہیں، یہ پہلا معجزہ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ اگر یسوع وہاں نہ ہوتا تو معجزہ ہوتا؟ اس لیے یہ لکھ لیں، پکی بات ہے، جہاں یسوع ہوتا ہے وہاں معجزہ ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر یسوع نہیں ہے تو کوئی معجزہ نہیں۔ بھلے میرے پاس بڑی ڈگری ہو، میں کسی ہیلنگ سکول سے ماسٹر کر جاؤں، ڈاکٹریٹ کر جاؤں، لیکن اگر یسوع نہیں ہے تو کوئی معجزہ نہیں۔ کسی بڑی یونیورسٹی سے میں عالم بن جاؤں، پی ایچ ڈی کر لوں، لیکن اگر یسوع نہیں ہے تو کوئی معجزہ۔ معجزے کے لیے کون ہونا چاہیے؟ یسوع ہونا چاہیے۔ اگرچہ دیکھیں مقدس ماں بھی وہاں پر موجود ہے، شاگرد بھی وہاں موجود ہے، معجزہ کس نے کیا؟ یسوع۔ اس کا مطلب پھر سپر پاور کون ہے؟ یسوع۔ اگرچہ رشتے کے اعتبار سے، رشتے کے لحاظ سے کیا ہے، ماں معتبر سمجھی جاتی ہے، ماں کا درجہ بڑا ہے، اور یسوع اپنی ماں کی عزت کیا کرتا تھا،
آخری وقت تک جب وہ سلیب پر ہے اپنی ماں کی فکر کرتا ہے. رشتے کے لحاظ سے ہم بھی اس ماں کی عزت کرتے ہیں، لیکن جہاں تعلیم کی بات ہے، تھیالوجی کی بات ہے، معجزوں کی بات ہے، برکت کی بات ہے، تو وہ یسوع سے ریلیٹڈ ہے. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یسوع کے ساتھ. خادموں کے ساتھ نہیں ہے، شاگردوں کے ساتھ نہیں ہے. اس حوالے میں آپ دیکھا ہے آپ نے معجزہ کس نے کیا ہے؟ مٹکوں میں پانی کس نے بھروایا؟ یسوع کے کہنے پر عمل کرنے سے معجزہ ہو. تو پہلی بات یہ ہے، ہماری زندگیوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہماری تقریبات کے اندر کون ہونا چاہیے؟ یسوع ہونا چاہیے. یسوع ہوگا تو معجزہ ہوگا، یسوع نہیں ہوگا تو معجزہ نہیں. پھر بولے جہاں یسوع ہے وہاں معجزہ ہے. اس لیے یسوع کو پھر دعوت دینے کی ضرورت ہے. دعوت دیں، بلائیں، انوائٹ کریں. اور میں یہ کہوں گا جب آپ کارڈ لکھیں، شادی کے کارڈ لکھیں تو ایک کارڈ یسوع کو لکھیں. ہیلیلویا. اور اپنے گھر کے اندر ہی کسی اچھی جگہ پر اس کارڈ کو لٹکائیں اور آپ کو پتا ہو جی یہ کارڈ کس کا ہے جی؟ اس پر صرف یسوع کا نام ہے. یہ کارڈ کس کے لیے جی؟ اس کو دعوت دیں، اس کو بلائیں. اور جب آپ بلاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب وہ آئے تو کیا کرنا ہوگا؟ اس گھر والے نے خالی دعوت نہیں دی بلکہ گھر کا دروازہ بھی کھولا. تو دروازہ کھولنا ہوگا. دروازہ کیا کرنا ہوگا؟ کھولنا ہوگا. آپ غور کریں، کتاب مقدس یہ کہتی ہے یسوع نور ہے. یسوع کیا ہے؟ ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے وہ آفتاب صداقت. کیا ہے جی؟ آفتاب صداقت کا مطلب کیا ہے؟ سچائی کا سورج. آفتاب ذرا مشکل لفظ ہے نا، سورج آسان ہے. سورج کو آفتاب کہتے ہیں. تو آفتاب صداقت، سچائی کا سورج. اور لکھا ہے اس کی کرنوں میں شفا ہوگی. اس کی کرنوں میں شفا ہوگی. اور میں پھر کہتا ہوں یسوع نہیں ہے تو کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی شفا نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے. اس کی کرنوں میں شفا ہے. اور آپ نے غور کیا ہوگا جب سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی کرنیں پوری دنیا پر پڑتی ہیں کہ نہیں پڑتی؟ پڑتی ہے. اور اگر آپ کے گھر کا دروازہ مشرق کی طرف ہے تو کیا ہوگا؟ اس کی سورج کی روشنی آپ کے دروازے سے ٹکرائے گی اور ٹکراتی رہے گی اور چھوٹے چھوٹے سوراخوں سے وہ اندر آئے گی. لیکن پوری روشنی اس وقت آئے گی جب آپ پورا دروازہ کھولیں گے. ہیلیلویا. تو پورا دروازہ کھولنے کے لیے پورا دروازہ. داؤد کو سمجھ آ گئی، وہ کہتا ہے اونچے کرو سیر دروازے، نہ صرف کھولو بلکہ اونچے کر دو. کسی نے کہا تھا، دانش مند تھا وہ بندہ، پتہ نہیں کون تھا، لیکن روایت سنتے ہیں ہم، قول سنتے ہیں کہ اٹھاں والے نے جاری لائیے تے ہوئے نیوے نہیں رکھی دے پھر ایسے ہو جائے. یسوع جتنا بڑا ہے اتنا بڑا دروازہ ہونا چاہیے، اتنا دل کشادہ ہونا چاہیے، دروازہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ وہ آئے. اور جب وہ اندر آئے گا تو نور ہے، اور اس کے آنے سے کیا ہوگا؟ ہماری ساری تاریکی کیا ہو جائے گی؟ نور کی یہ صفت ہے کہ وہ تاریکیوں کو مٹاتا ہے. جہاں نور ہوتا ہے وہاں تاریکی نہیں ہوتی. یسوع کے بغیر زندگی میں اندھیرے ہوں گے. اس گھر کے اندر اگر یسوع نہ ہوتا تو نا امیدی کا اندھیرا تھا، کمیوں کا اندھیرا تھا. اور آپ نے اس معجزے کو سن رکھا ہے. ہم تھوڑا تفصیل سے آگے بڑھتے ہیں. لکھا ہے جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا ان کے پاس میں نہیں رہی. کیا نہیں رہی تھی؟ میں نہیں رہی. کچھ لوگ ہیں جو اسی حوالے کو لے کر انہوں نے تھیالوجی بنا لی ہے کہ وہاں پر یسوع کی ماں مددگار ثابت ہوئی اور اس گھر کے لوگوں نے یا خادموں نے ماں سے درخواست کی کہ جی میں ختم ہو گئی ہے. لیکن یہاں ایسا کوئی ذکر نہیں.
ماں خود کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ میں نہیں رہی، کسی نے درخواست نہیں کی۔ پتہ نہیں لوگوں نے اس ڈاکٹرائن کو، اس تھیالوجی کو کہاں سے سیٹ کر لیا کہ کہا تھا جی تو ہم بھی کہتے ہیں، اور اس لیے لوگ پھر دعا پڑھتے ہیں۔ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ سلام علیکم۔ کیا پڑھتے ہیں؟ سلام اس میں پورا بھی پڑھتے ہیں، آدھا فرشتے کا سلام پڑھتے ہیں، پھر آخر میں جو کہتے ہیں اے خداوند کی ماں ہمارے لیے بھی کیا کرتی دعا۔ دیکھیں وہاں پر کسی نے کہا ماں سے، پھر پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں وہاں ماں موجود تھی، یسوع موجود تھا، شاگرد موجود تھے کیونکہ دعوت تھی۔ جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا ان کے پاس میں نہیں رہی۔ اس نے خود دیکھا ہے کیونکہ اس وقت تو بدن میں تھی، اسے دیکھا کہ کمی آ گئی، وہ یسوع کے پاس گئی۔ اور یاد رکھیں اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ماں کیا کہتی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ سوال کیا اس کی سوالیہ نظروں کو دیکھ کر، کیا کام ہے بتا، اور ساتھ ہی کہا ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ کچھ لوگ ہیں اس بات کو لے کر کہتے ہیں جی پہلا کہتا میرا وقت نہیں آیا، بعد میں بچہ کر دیتا۔ لیکن غور کریں کہ یقیناً اس ماں کے آنے، یسوع کے سوال جواب کرنے، پھر اس کے بعد خادموں کے پانی بھرنے اور پیش کرنے میں آخر وقت تو لگا ہوگا نا، 15 منٹ 20 منٹ، 6 من کی گنجائش تھی۔ مٹکوں میں کیا تھی؟ ایسے ہی لکھا ہوا ہے 3 من، سوری 6 آیت میں لکھا ہے مٹکوں میں 3 من کی گنجائش تھی۔ تو 3 من پانی ڈالتے ٹائم سے لگیا ہوئے گا۔ ماں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بھی ٹائم لگا ہوگا، ابھی میرا وقت نہیں آیا، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ لگا ہوگا وہ پانی دوبارہ سے بھرنے میں، پھر نکالنے میں وقت لگا ہوگا، پھر چکھنے میں جا کر پتا چلا کہ یہ اچھی ہے۔ تو غور کریں کہ 1-2 بچے جب پیدا ہوتے ہیں نا تو جو چند سیکنڈ پہلے پیدا ہوتا ہے نا وہ بڑا کہلاتا ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سے فرق ہوتا ہے۔ پھر آپ غور کریں روڈ پر کئی بار ایسا ہوتا ہے، آپ میں سے اکثر لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں، چند سیکنڈ کا ہی فرق ہوتا ہے۔ اگر گاڑی پیچھے رہ جائے تو ادھر والی گاڑی ٹکرائے گی، لیکن اگر وہ آگے نکل جائے چند سیکنڈ میں وہ آگے نکل جاتی ہے تو بچ جاتی ہے۔ چند سیکنڈ کے فرق ہوتا ہے۔ تو سیکنڈ کے اندر بھی جانتے ہیں ہم کئی بار اتنا جانتے ہیں، گھنٹہ ہوتا ہے، دن ہوتے ہیں، گھنٹہ ہوتا ہے، اور پھر منٹ ہوتے ہیں، پھر سیکنڈ ہوتے ہیں۔ اس سے آگے بھی سیکنڈ کے اندر بھی وقت ہے، اور وہ کیا ہے؟ مائکرو سیکنڈ۔ اور یقیناً مائکرو سیکنڈ سے بھی آگے وقت ہوگا۔ آنکھ ایک دم سے جھپکتی ہے، سیکنڈ سے بھی پہلے۔ بجلی کی رفتار جو ہے وہ مائکرو سیکنڈ کی رفتار سے بھاگتی ہے، اور یہی وجہ ہے لندن میں بیٹھا شخص جو ہے وہ جب ہمارے ساتھ زوم پر یا انسٹا پر یا کسی بھی ایپ پر بات کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کتنی مائکرو سیکنڈ سے بھی مائکرو سیکنڈ میں وہ بجلی بھاگتی ہے، آواز بھاگتی ہے، تصویر بھاگتی ہے اور ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ غور کریں زمانے نے اتنی ترقی کر دی ہے، تو یقیناً اس وقت نہیں ہوگا۔ یسوع نے کہا تو سچ ہی کہا ہوگا نا، جب اس نے کہا میں ابھی میرا وقت نہیں آیا سچ کا ہوگا، لیکن جب وقت آ گیا، چند منٹ بعد وقت آ گیا، 15 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ وقت آ گیا، اس نے معجزہ کر دیا۔ اور یاد رکھیں ہم کلام کے خادم بنے، اپنے خادم نہ بنے۔ ہم کئی بار کلام کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بندہ تھا پچھلے دنوں بات کر رہا تھا کہ جی یسوع نے کہا تھا، کیا کہا تھا جی؟ اس نے کہا تھا کہ یہ پیالہ ہو سکے تو ٹل جائے،
پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری. وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا ہے ادھی دعا یسوع کی صحیح سی اور ادھی دعا صحیح نہیں سی. کہتے جب وہ کہہ رہا ہو سکے تو اس نے ایک طرح سے شک کا اظہار کیا. اب دیکھیں یسوع کی دعا پر بھی لوگ جو ہیں ایسے ایسی تشریحات کرتے ہیں. میں یہ کہوں گا ہم یسوع کے خادم ہیں. ہیلیلویا. یسوع کو جھوٹا نہیں ثابت کرنا, اس کو کم حکمت والا ثابت نہیں کرنا, بلکہ بائبل تو یہ کہہ رہی ہے کہ یسوع خدا کی خود حکمت ہے. ہیلیلویا. ساری وزڈم ایک طرف, ساری دنیا کی عقلیں ایک طرف, اور ان عقلوں سے اوپر عقل کس کی ہے جی؟ بلکہ مسیح خود عقل ہے, مسیح خود حکمت ہے. آمین. پھر ہم غور کرتے ہیں کہ جب اس شادی میں دعوت ہے تو ماں کیا کہہ رہی ہے؟ ماں کی سنو. ماں کو نہیں سناؤ بلکہ ماں کی سنو. یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم ماں کو سناتے ہیں, میرا یہ مسئلہ ہے حل کر دے, میرا یہ مسئلہ ہے حل کر دے. کسی نے کہا جی 7 بار سلام مریم پڑھو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کسی نے کہا 3 بار پڑھو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. کسی نے کہا جی روزری پڑھو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. روزری میں کیا ہوتا ہے؟ بار بار ہے ہمارے باپ, بار بار سلام مریم, اور اسی پر لوگ لگے ہوئے ہیں. اور ماں کی تو سنو, ماں کیا کہہ رہی ہے؟ ماں کہہ رہی ہے, اس کی ماں نے خادموں سے کہا, کیا کہا جی؟ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. ماں کس کی فیور میں جا رہی ہے؟ یسوع. ماں کیا چاہتی ہے کہ لوگ کس کی سنیں؟ یسوع کی سنیں. خدا باپ بڑا عظیم ہے. ایک موقع پر یسوع نے کہا جی باپ مجھ سے بڑا ہے. باپ کیا مجھ سے بڑا؟ سچ مچ باپ بڑا ہی ہوتا ہے نا. لوگ اس کو بھی سوال بنا بیٹھے ہیں. بھئی تسلیس میں کہتے ہیں جی کہ باپ بیٹا روح القدس ایکول ہیں, تو آپ کی جو تھیالوجی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ یسوع نے خود کہا تھا کہ باپ مجھ سے کیا ہے جی؟ بڑا ہے. کہہ دیا تو کیا ہے, باپ بڑا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ بڑا نہ ہو تو باپ نہیں ہو سکتا. باپ بڑا ہوتا ہے کیونکہ باپ بیٹے کو پیدا کرتا ہے, باپ میں سے بیٹا نکلتا ہے. اور یسوع نے بارہا نہ صرف یہ کہا کہ باپ مجھ سے بڑا ہے, بلکہ اس نے کہا میں باپ میں سے نکلا اور آیا ہوں. تو غور کریں وہ باپ کیا کہتا ہے. جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا, متی کی انجیل میں لکھا ہے جب بپتسمہ لیا وہ پانی سے باہر آیا اور کیا ہوا؟ آسمان سے آواز آئی, یہ میرا پیارا بیٹا. آگے کیا ہے؟ جس سے میں خوش ہوں اور اس کی سنو. کیا کہا جی؟ اس کی سنو. دیکھو بہت سارے لوگ ہیں یہوہ وٹنس ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم باپ کی سنتے ہیں. بھئی سنو یہوہ کیا کہتا ہے. داؤد نے کہا, عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے خداوند نے میرے خداوند سے کہا آ میری دائیں طرف بیٹھ. اس کی سنو. وہ کیا کہتا ہے؟ باپ بیٹے کو عزت دیتا ہے, یہوہ بیٹے کو عزت دیتا ہے. مقدسہ مریم جو ہے وہ بیٹے کو عزت دیتی ہے. کلیسیا کس کو عزت دے گی؟ بیٹے کو عزت دے. اس کی سنو. ماں نے بیٹے کو عزت دی ہے, مقدس ماں نے بیٹے کو عزت دی ہے. تو جو سمجھتے ہیں کہ ہم ماں کی سب سے زیادہ مانتے ہیں, ان کو میں کہوں گا کہ وہ ماں کی سنیں. ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹے کی سنو. بیٹا کیا کہتا ہے؟ اگر تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو مجھے کیوں خداوند خداوند. وہ خود بھی کہتا ہے میری سنو. دیکھو باپ کہتا ہے بیٹے کی سنو, ماں کہتی ہے بیٹے کی سنو, بیٹا خود کہتا ہے میری سنو. لیکن نہیں سنا کس کی سننے کی ضرورت ہے؟ بیٹے کی سنو. اور میں یہ کہوں گا کسی کی نہ سنیں لیکن یسوع کی ضرور سنیں. ہیلیلویا. اگر یسوع آپ سے کہتا ہے نویں سریوں پیدا ہو جا, چھٹ زندگی پرانی, تو چھٹو. اگر بیٹا کہتا ہے بپتسمہ لو تو لو. اگر بیٹا کہتا ہے روح پاؤ تو پاؤ. اگر بیٹا کہتا ہے
کہ آسمان کی بادشاہی کے وارث بنو تو بنو، بننے کی ضرورت ہے۔ بیٹے نے کہا تھا پہلے تم ڈھونڈو کس کی بادشاہی، تو یہ ساری چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں۔ یہاں پر بیٹے نے کیا کہا، وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے۔ کتنے مٹکے جی؟ 6 مٹکے۔ ان میں 2-2 3-3 من کی گنجائش تھی۔ 6 مٹکوں میں 2-2 3-3 من کی گنجائش، اگر 2-2 بھی ہوں تو 12 من، اگر 3-3 ہوں تو 18 من۔ 18 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا مٹکوں میں کیا بھر دو؟ پانی بھر دو۔ خادموں نے کیا کیا؟ سنا؟ ہیلو، خادموں نے کیا کیا؟ سنا۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں میں آپ کا دھیان چاہوں گا، ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ یہ بھید جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم کئی بار صرف یہی سمجھتے ہیں پادری خادم ہیں، لیکن مسیحیت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ مسیحیت میں سب خادم ہیں۔ آمین جی۔ ایک حوالہ ہے بہت زبردست، 23 باب خروج کی کتاب در نکالیں، 23 باب اس کی 25 آیت، بہت مشہور حوالہ ہے۔ وہ خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو اور روٹی اور پانی پر کرنے کا تیرے بیچ سے بیماری بعضوں کو زبانی آتا ہے۔ اور تم کیا کرنا ہے؟ خداوند اپنے خدا کی کیا کرنا؟ عبادت کرو۔ عبادت کرنا۔ یہ لکھا ہے اردو میں، یہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، اور تم